Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। मैथ्यू 5:17। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु ने फरमाया कि मैं पूरा करने आया। खुदा के प्लान को, नबियों की बातों को, मूसा की बातों को, तौरेत की बातों को, कलाम की बातों को मैं क्या करने आया हूं? पूरा करने आया। तुम्हारी जिंदगी को मैं पूरा करने आया। तुम्हारे कामों को, खानदानों को, तुम्हारे मुस्तकबिल को मैं फुलफिल करने आया। तो यीशु मसीह कंप्लीट करने आया। जिस जगह पे, जिस जिंदगी में खुदा यीशु मसीह दाखिल होता है वो उसे मुकम्मल कर देता। यीशु के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी को खुदा के प्लान के मुताबिक मुकम्मल कर देते हैं। और खुदा चाहता है हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हम जो कुछ भी शुरू करें उससे मुकम्मल करें। आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। दुआ करना शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। एक ही वक्त में आपने 12 किताबें पढ़नी शुरू की हैं, वो सब बीच में ही रह जाती हैं। स्टडी शुरू करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए खुदा के कलाम को पूरा करे, खुदा के प्लान को पूरा करे और हमें फजल दे हम अपनी जिंदगियों में हर एक चीज को कंप्लीट कर सकें, मुकम्मल कर सकें। और सबसे बड़ी जरूरत यह है हमारी शख्सियत मुकम्मल हो। जब आपकी शख्सियत मुकम्मल होगी, आपकी शख्सियत बैलेंस्ड होगी, फिर एक खूबसूरती, एक अथॉरिटी, एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होगी। कई दफा बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं यीशु मसीह की पहली आमद ऐसी थी वो बर्रे के तौर, वो कुर्बान होने के लिए आया। उसकी दूसरी आमद ऐसी होगी वो बादशाह के तौर पर आएगा। नो, दिस इज नॉनसेंस। वॉट एवर जीसस इज, ही इज, वो कंप्लीट है। ये नहीं कि पहले वो निजात दहिंदे के तौर पर आया और जब दोबारा वो आएगा तो वो बादशाह के तौर पर है। नहीं, वो आज भी बादशाह है। Whatever he is complete. जब वो आया वो सिर्फ बादशाह था। जब लोग होशाना के नारे लगा रहे थे, जब वो गद्दी के बच्चे पर सवाई, वाज लाइक अ किंग।
جو کچھ یسوع ہے, ہی از آلویز جیزس. وہ ہمیشہ نجات دہندہ ہے, وہ ہمیشہ شافی ہے, وہ ہمیشہ بادشاہ ہے. جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے, ہی از اے کمپلیٹ گاڈ. پہلے وہ برے کی طرح آیا, اب وہ بادشاہ کی طرح آئے گا. وہ پہلے بھی سیویئر تھا, وہ اب بھی سیویئر ہے. وہ پہلے بھی بادشاہ تھا, وہ اب بھی بادشاہ ہے. ہاللیلویا. یوحنا 12 باب اس کی 27ویں آیت میں ایک اور وجہ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کیوں آیا. دیکھیں, جب بھی آپ یسوع کے بارے میں سوچیں, یسوع کو دیکھیں, جو کچھ ہے وہ ہر وقت وہی ہے. یہ نہیں کہ ابھی یہ ہے اور بعد میں یہ ہوگا, ابھی وہ یہ کر رہا ہے تو وہ بعد میں یہ کرے گا. ہی از ایٹرنٹی. ابدیت یسوع کا نام ہے. ابدیت کوئی حالت یا جگہ نہیں, یسوع ابدیت ہے. موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے, دیکھ میں اب تک زندہ رہوں. یوحنا 12 باب اس کی 27ویں ہے. اب میری جان گھبراتی ہے, بس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا, لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں. اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, خدا نے یسوع نے کہا کہ اسی گھڑی کے لیے تو میں آیا تھا کہ میں کیا کروں, باپ کے نام کو جلال دوں, باپ کو جلال دوں. اس کے آنے کا ایک دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے, میں اس لیے آیا تاکہ باپ کو جلال دوں. کسی ادارے کو نہیں, کسی خادم کو نہیں, کسی ملک کو نہیں, بلکہ کس کو جلال دوں, باپ کو جلال دوں. جب یہ سوچ آپ میں ڈیولپ ہوگی, ہم نے اپنی زندگی سے باپ کو جلال دینا ہے, آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کا ریئل مکاشفہ ہوگا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ باپ کو جلال دو. یوحنا 18 باب اس کی 37 آیت. پلاطوس نے اس سے کہا, بس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا, تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے. پلاطوس نے اس سے کہا, حق کیا ہے؟ خدا نے فرمایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ میں سچائی کی گواہی دوں. so that to testify the truth. حق پہ گواہی دوں, سچائی کی گواہی دوں. دنیا کی ایک ہی سچائی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. دنیا کی ریالٹی اور جو ڈیوائن ٹروتھ ہے وہ یسوع مسیح ہے. یسوع کے بغیر دنیا میں کوئی سچائی نہیں. اور یسوع نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سچائی پہ, حق پہ گواہی دوں کہ سچائی یہ ہے. تم سچائی کو جانو کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی کیا ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح اور اس کو جاننا, یہ سچائی ہے. ہم کئی دفعہ اپنی زندگیاں, اپنا ٹائم غیر ضروری چیزوں پہ ضائع کر دیتے ہیں. فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن جو اصل چیز ہے, جو سچائی کی باتیں ہیں, ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. یسوع مسیح ریالٹی ہے. جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا کی جو ریالٹی ہے, سچائی ہے, وہ یسوع مسیح ہے, تو یہ تھاٹ, یہ فیتھ, یہ کنفیشن آپ کے اندر ایک ڈیوائن پاور بن جاتا ہے. یہ جو کنفیشن ہے, یہ سچائی اور مکاشفہ ہے, یہ پاور ہے. خدا کا ہر مکاشفہ خدا کی پاور ہے. آپ سمجھ رہے؟ خدا کی قوت کس چیز میں ہے؟ مکاشفے میں. جس کو مکاشفہ ملتا ہے اسے قوت ملتی ہے. The revelation of Christ is the power of God. جس کو بھی خدا کی قوت ملی اسے خدا کے مکاشفے ملے ہیں. موسیٰ خدا کا مکاشفہ ملا, یوحنا خدا کا مکاشفہ ملا, پترس نے, پالوس نے کیا حاصل کیا؟ خدا کا مکاشفہ. ان لوگوں کیا ملا؟ خدا کی قوت ملے. اگر آپ کی زندگی میں خدا کا مکاشفہ ہے اور وہ سچائی کا مکاشفہ ہے, ابلیس آپ سے کہے گا پتہ نہیں یسوع مسیح آیا بھی کہ نہیں آیا, خدا ہے بھی یا نہیں ہے, بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, خدا کا بیٹا یسوع مسیح بیٹا کیسے ہے, خدا انسان کیسے بن سکتا ہے, خدا مجسم کیسے ہو گیا.
ڈفرنٹ تھاٹس آپ کے ذہن، لیکن یسوع نے کہا یہی تو سچائی ہے کہ خدا ہے اور میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ میں حق پہ گواہی دوں. آمین. مرکز پہلا باب 38 آیت. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں. اسی لیے نکلا ہوں. خدا یسوع مسیح فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کیا کروں؟ منادی کروں. اس کے آنے کا ایک اور مقصد کیا تھا؟ سچائی کی منادی کرنا، کلام کی منادی کرنا. تموتیس پہلا تموتیس پہلا باب اس کی 15 آیت. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. تو یہ بھی اس کا آنے کا مین ریزن تھا کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا. اگر ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں نجات نہیں ملی تو کرسمس کا ہمارے لیے کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کہ گناہ گار نجات پائیں. اور آخری جو حال ہم دیکھیں گے مرکز 10 باب اس کی 45 آیت. اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. یسوع مسیح ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، کہ خدمت لے. وہ ہمیں اپنی خدمت کے لیے نہیں بلاتا ہے. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے. اگر ہم کہتے ہیں میں خدمت کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے تو تھیولوجیکلی یہ کریکٹ نہیں ہے، انکریکٹ ہے. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، وہ خدمت کروانے نہیں آیا، بلکہ کائے کے لیے؟ اس لیے تاکہ خدمت کرے. وہ اس لیے آیا تاکہ وہ خدمت کرے. For this reason, Christ never calls us to serve him. یسوع مسیح ہمیں کبھی نہیں بلاتا کہ ہم اس کی خدمت کریں. بائبل اسٹوڈنٹس کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. ہم خدمت کے لیے نہیں بلائے گئے، پھر آپ گائے کے لیے بلائے گئے. He never wants us to serve him. وہ اس لیے آئی نہیں کہ وہ خدمت لے، پہلے بھی نہیں چاہتا تھا، اب بھی نہیں چاہتا وہ خدمت لے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ وہ خدمت کرے. اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کنگڈم کے لیے ہمیں سرونٹس نہیں بناتا کہ ہم اس کی خدمت کریں، اس سے کام کریں. وہ ہمیں سنز بناتا ہے، اس کے بیٹے بناتا ہے، اپنے خدا کے بیٹے بناتا ہے، تاکہ جو کچھ ہم اس کو کرتے ہوئے دیکھیں ہم بھی کرتے چلے جائیں. اس ایک ورس میں ایک بڑی ڈیپتھ ہے، اور اس میں ایک پورا سرمن میں دوں گا تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. بیسیکلی ہم خدمت کے لیے نہیں بلائے گئے ہیں، ہم پاک بننے کے لیے بلائے گئے. خدمت پاکیزگی میں سے نکلتی ہے. ہم اس لیے نہیں بلائے گئے پاسٹر بنے، مبشر بنے، یہ کریں وہ کریں. ہم اس لیے بلائے گئے ہیں بیٹے بنے، یسوع مسیح کی ہم شکل بنے. جیسے وہ اختیار کے ساتھ موو کرتا تھا ہم بھی اختیار کے ساتھ موو کرے گا. جو بیٹا بنے گا وہ آٹومیٹکلی خدا کا امبیسڈر بنے گا، خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. وہ خدا کا خادم یا نوکر نہیں بنے گا، سرونٹ نہیں بنے گا، وہ خدا کا بیٹا بنے گا. مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، منتظر ہے. خادموں کی راہ نہیں تک رہی. کس کی راہ تک رہی ہے؟ خدا کے بیٹوں. یونا کی انجیل اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھیں گے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. دیکھیں، جو کچھ آپ ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہی آپ کو ملے گا.
چرچ میں اگر آپ آئے ہیں اور بہت سی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے ان ریئلٹی آپ کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی چیز آپ کے لیے حقیقت نہیں ہے. واٹ یو بلیو اینڈ واٹ یو سے یو گیٹ اٹ. مرکز 11 باب میں ہم یہی باتیں سیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل میں 5ویں آیت کو کریکٹ کر لیں اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اس سے قبول نہ کیا. یہ کمزور ترجمہ ہے. تاریکی میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نور کو ریجیکٹ کر سکے. تاریکی نور کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی. جہاں بھی روشنی ہوگی تاریکی کو وہاں سے ریموو ہونا ہے. اصل یونانی میں لکھا ہے اور تاریکی اس پہ غالب نہ آ سکے. قبول کرنے کا چکر ہی نہیں ہے اس میں. تاریکی جو ہے وہ روشنی کو اس میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتی روشنی. یعنی تاریکی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ روشنی کو رد کر سکے. اور اصل یونانی میں ہے اور تاریکی اس پہ غالب نہ آ سکے. اگر آپ کی زندگی میں روشنی ہے تاریکی آپ پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. غصہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. گناہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتا ہے. بیماری آپ پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. کمزوری آپ پہ غالب نہیں آ سکتی ہے. روشنی پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. لائٹ از آلویز ٹرائمف. روشنی ہمیشہ فاتح ہے. جو شہر پہاڑ پہ بس ہے وہ چپ نہیں سکتا. تم دنیا کا نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی اس پہ غالب نہ آ سکی. یہ 5ویں آیت. نوٹ کر لیا اپنے بائبل میں. دس مینس روشنی ہمیشہ فتح یاب ہوگی. روشنی کبھی نہیں شکست. آپ جہاں بھی جائیں گے اگر آپ میں روشنی ہے آپ ہمیشہ فاتح ہیں. آپ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، پنڈی میں ہیں، مری میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، برے لوگوں میں ہیں، اچھے لوگوں میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں روشنی ہمیشہ غالب آئے گی. آپ کے ارد گرد گناہ ہے، زنا ہے، بدروئے ہیں، جادوگر ہیں، چڑیلا نظر آنی ہیں، جن واٹ ایور اٹ از، روشنی ہمیشہ غالب آئے گی. ہاللیلویا. لائٹ از آلویز ٹرائمف. ان پہلی 5 آیتوں میں جان نے پوری تھیولوجی کمپیکٹ کر دی. اگر بائبل سٹوڈنٹس تھیولوجی کی بڑی بڑی باتیں نہ سیکھ سکیں، یوحنا کا پہلا باب پہلی 5 آیتیں اس میں تھیولوجی ختم ہو جاتی ہے. پاورفل ہے. خدا نے یسوع کے بارے میں 5 باتیں یوحنا نے یہاں پہ بتائی. پہلی آیت پڑھیں. پہلی چیز یوحنا یہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام ہے. یسوع مسیح کلام ہے. نوٹ کر لیں بائبل میں، یسوع مسیح کلام ہے. اور کلام کی یہ خاصیت ہے، کلام ہمیشہ دل میں اترتا ہے، ذہن میں نہیں جاتا. میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. بائبل پڑھیں، کلام سنیں، جو کچھ بھی کریں گے وہ کہاں پہ جائے گا؟ سیدھا آپ کے دل میں. کلام کہاں پہ جاتا ہے؟ دل میں. جو چیز دل میں جاتی ہے وہ دل کو تبدیل کر سکتی ہے. ہاللیلویا. انڈیا کی فلمیں کہاں پہ جاتی ہیں؟ وہ ذہن میں رہنے دیں. کلام کہاں پہ جاتا ہے؟ دل میں. اور وہ دل کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کیا ہے؟ کلام. سب کہیں کلام. اور پہلی دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کلام ہے اور پھر وہ بتاتا ہے یسوع مسیح خدا ہے. اور کلام کیا تھا؟ خدا تھا. یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. کلام ہے، خدا ہے. یعنی یہ جو بائبل ہمارے پاس ہے، جو کلام ہمارے پاس ہے، اس کی وہی ویلیو اور رسپیکٹ ہے جو خدا کی ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے
ہم اسے ایسے ہی آنر کریں، ایسے ہی پڑھیں جیسے یہ جملے خدا کے منہ سے نکلے، کیونکہ نکلے خدا کے منہ سے۔ کس کا کلام ہے یہ؟ خدا کا کلام ہے۔ امریکہ کی ایک لیڈی نے اپنی گواہی سنائی کہ میں اپنے گھر میں بائبل پڑھ رہی تھی، اونچی آواز میں، تھوڑی ہلکی اونچی آواز میں بائبل پڑھ رہی ہے، اور وہ کہتے جب میں بائبل کو پڑھنا شروع کرتی، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، یا ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جیسے میں کلام کو پڑھنا شروع کرتی تو میں رویا میں دیکھتی فرشتے میرے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ اپنی ننگی تلواریں اوپر کر لیتے۔ جب میں کلام پڑھنا بند کرتی وہ تلواریں نیچے کر لیتے۔ خدا کا کلام روح کی تلوار ہے، اور اس کہتے اس دن سے میری ساری سوچ کی کیپیسٹی اور ڈائمینشن چینج ہو گئی۔ جو ہم پڑھتے ہیں صرف یہ کلام نہیں بلکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ پاورفل ہے، اور خدا کے فرشتے اس وقت ہماری مدد کرتے ہیں جب کلام ہماری زندگی میں۔ جب آپ اپنے گھر میں ایمان سے اور پاک دل سے خدا کا کلام پڑھتے ہیں، بلیو می، فرشتے تلواریں ننگی کرے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا لشکروں کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری آیت، تیسری چیز یوحنا بتاتا ہے کہ وہ خالق ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہو۔ وہ کلام ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، کریٹر ہے۔ چوتھی آیت، نمبر 4، وہ زندگی ہے، ہر زندگی خدا میں سے نکلتی۔ 5ویں آیت، وہ روشنی ہے، یسوع مسیح نور ہے، زندگی ہے، خالق ہے، کلام ہے، خدا ہے۔ یہ 5 بیسک باتیں یوحنا نے ہمیں بتائی۔ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، کلام خدا کے ساتھ تھا، 2 persons نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہاں پہ کلام ہے اور وہ کسی کے ساتھ ہے، 2 چیزیں ہو گئی، باپ اور بیٹا۔ اور 4ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا۔ کلام مجسم، پہلی چیز کیا ہے؟ کلام خدا کے ساتھ ہے۔ جو چیز خدا کے ساتھ ہے وہ خدا ہے، خدا کی مانند ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں یوحنا کیا بتا رہا ہے یسوع مسیح کے بارے میں؟ کہ وہ کلی طور پر خدا ہے اور وہ کلی طور پر انسان ہے۔ وہ خدا بھی ہے، وہ انسان بھی ہے۔ کلام مجسم ہوا، کلام انسان بنا۔ پہلے آیت میں کیا بتا رہا ہے؟ کلام خدا تھا، خدا بھی ہے پہلی آیت میں، اور 4ویں آیت میں کیا ہے؟ انسان ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے صرف روشنی کے تعلق سے۔ یسوع مسیح نور ہے، یسوع مسیح روشنی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے اور روشنی کیا کرتی ہے؟ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی، روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ اٹس آلویز ٹرائمف۔ چرچ روشنی ہے، دنیا تاریکی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی روشنی ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ چرچ ہے۔ چرچ از لائٹ اینڈ دا ورلڈ از ڈارکنیس۔ چرچ روشنی ہے، دنیا تاریکی ہے۔ تاریکی لوز ہوگی، روشنی غالب آئے گی۔ تاریکی مٹے گی اور روشنی غالب آئے گی۔ ڈارکنیس ہمیشہ کے لیے لوزر ہے۔ کیوں لوزر ہے؟ روشنی کیوں غالب آئے گی، تاریکی کیوں مٹے گی؟ کیوں جو ڈارکنیس ہے وہ لوزر ہے؟ اس لیے کہ تاریکی کمزور ہے۔ تاریکی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ روشنی پاورفل ہے۔
اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے، یسوع کی روشنی ہے، آپ پاورفل ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد 5 10 20 لوگ ہیں جو آپ کو پاورفل نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان میں دنیا اور تاریکی ہے تو وہ روشنی کے سامنے کمزور ہیں، آپ ان پہ غالب آئیں گے۔ آپ کے دشمن کمزور ہیں، تاریکی پاورفل نہیں ہے، روشنی پاورفل۔ کیوں تاریکی کمزور ہے؟ اس لیے کیونکہ تاریکی کو خدا نے نہیں بنایا ہے۔ جو چیز خدا نے نہیں بنائی وہ کمزور ہے۔ تاریکی کس نے بنایا ہے؟ گرے ہوئے فرشتوں نے۔ خدا نے نہیں بنایا تاریکی، کس نے بنایا ہے؟ گرے ہوئے فرشتوں نے۔ جو چیز خدا نے نہیں بنائی وہ کمزور ہے۔ تاریکی کیا ہے؟ کمزور ہے، خدا نے نہیں بنائی۔ جو زندگی خدا نے نہیں بنائی، جو فیملی خدا نے نہیں بنائی، جو منسٹری خدا نے نہیں بنائی وہ کمزور ہے۔ جو چیز خدا نے نہیں بنائی وہ کمزور ہے۔ چرچ خدا نے بنایا ہے اور عالمی ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، تاریکی کے دروازے اس پہ غالب نہ آئیں۔ چرچ از پاورفل، جو خدا نے بنایا ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ پاورفل ہے۔ ہر کام جو خدا کرتا ہے وہ پاورفل ہے۔ ہاللویا۔ تاریکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ تاریکی کمزور ہے، خدا نے نہیں بنائی ہے۔ روشنی زوراور ہے کیونکہ خدا نے روشنی بنائی۔ تاریکی کمزور ہے اور کمزور چیز زوراور کو نہیں گرا سکتی۔ تاریکی آپ کو نہیں گرا سکتی، آزمائش آپ کو نہیں گرا سکتا، رشوت آپ کو نہیں گرا سکتی، گناہ آپ کو نہیں گرا سکتا ہے۔ کمزور چیز کمزور کو گرا سکتی ہے، کمزور چیز زوراور کو نہیں گرا سکتی۔ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ Darkness is weak, but you are strong in Christ. Hallelujah. اگر تاریکی آپ کو بار بار گراتی ہے، آپ نے منہ پہ ایک چانٹا مارے تاریکی سے کہ دفع ہو جائیے یسوع مسیح کے نام سے۔ I am strong because I am light. ہم اتنا کریڈٹ دیتے ہیں تاریکی کو، فلاں چیز ہو گئی، کوئی کرس آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، میں اس لیے گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ Stop it, it's nonsense. کوئی چیز آپ کو نہیں گرا سکتی ہے، آپ زوراور ہیں، آپ روشنی ہیں۔ تاریکی کمزور ہے، کمزور چیز زوراور چیز کو نہیں گرا سکتی ہے۔ مضبوط بنے مسیح میں، روشنی بنے، تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پہ بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہم نہ صرف یسوع مسیح روشنی ہے بلکہ ہم بھی روشنی ہیں۔ ہمارے کام روشنی کے کام ہیں، ہمارے رویے روشنی کے رویے ہیں، ہماری باتیں روشنی کی باتیں ہیں۔ ہم ایک روشنی کا خاندان ہے۔ وی آر اے فیملی آف لائٹ۔ چرچ ایک فیملی ہے اور وہ روشنی کی فیملی ہے۔ آپ کی فیملی کو روشنی بننا ہے۔ ہم نور کے فرزند ہیں۔ کون ہیں ہم؟ نور کے، روشنی کے فرزند ہیں۔ اگر تاریکی یسوع مسیح پہ غالب نہیں آ سکی تو تاریکی آپ پہ بھی غالب نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ روشنی کا خاندان ہے، آپ نور کے فرزند ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین ہے تو آپ دیکھیں یوحنا 12 باب اس کی 36 آیت۔ اس لیے اس کرسمس پہ ہم نے چرچ کے بعد جو درخت ہے اس پہ روشنی لگائی ہے۔ 1000 وولٹ ہم روزانہ وہاں پہ جلاتے ہیں، ابلیس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ روشنی کی جگہ ہے۔ ہاللویا، یہ خدا کی جگہ ہے، ہم تاریکی پہ غالب آ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہم نہیں بیل دینا اس کا، بٹ اسٹل وی وانٹ ٹو لیٹ دا ڈیول نو ہم نور کے فرزند ہیں۔ یوحنا 12:36 نور کے فرزند بن، دنیا کے فرزند نہیں، گناہ کے فرزند نہیں، شہوتوں کے فرزند نہیں، ابلیس کے فرزند نہیں۔ کس کے فرزند بنو؟ نور کے فرزند بنو۔ یوحنا 12 باب اس کی 46 آیت۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں
تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ اندھیرے میں تاریکی میں نہ رہے بلکہ کس میں رہے گا؟ روشنی میں۔ یہ روشنی کیا ہے؟ سمجھ میں آئی کوئی بات کی نہیں آپ کی کہ میرا میسج آیا جا رہا ہے؟ جی کوئی بھی آپ نے بتا سکتے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ زندگی۔ چوتھے آدمی کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اب جس لائٹ کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے یا یوحنا کر رہا ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی ہمارے اندر روشنی کی مانند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ روشنی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یہ ایک زندہ روشنی ہے۔ It's a living light. It's a life that lives. یہ روشنی کیا ہے؟ زندہ روشنی ہے۔ It's a living light. یہ روشنی زندگی ہے۔ یہ روشنی جس میں بھی پڑے گی وہ اس کو زندہ بنا دے گی، مردہ کاموں کو زندہ کر دے گی، مردہ لوگوں کو زندہ کر دے گی، مردہ رشتوں کو زندہ کر دے گی۔ اس روشنی میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو یسوع مسیح کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وہ زندگی دنیا کی روشنی ہے۔ اس دنیا کو ایک ہی چیز روشن کر سکتی ہے اور وہ یسوع مسیح کی زندگی ہے۔ اس دنیا کو ایک ہی چیز نجات دے سکتی ہے اور وہ یسوع مسیح کی روشنی ہے، کیونکہ وہ زندگی ہے۔ اٹس اے لیونگ لائٹ۔ اگر یسوع مسیح زندہ روشنی ہے ہم نے بھی زندہ روشنی بننا ہے۔ آپ کو خادم بننے کی ضرورت نہیں، آپ روشنی بنیں۔ ہاللیلویا۔ آپ روشنی بنیں گے تاریکی سمٹ جائے۔ خدا کو خادموں کی ضرورت نہیں، خدا کو روشنی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تاریکی ہے، تاریکی کو میسج دینے کی ضرورت نہیں، تاریکی کو روشنی دینے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ روشنی کیا ہے؟ زندگی ہے، زوئے ہے، خدا کی مانند زندگی۔ اور یہ زندگی کیا کرتی ہے؟ تیسری آیت، زندگی کیا کرتی ہے؟ زندگی سب چیزوں کو پیدا کرتی ہے۔ ہاں جی آگے، جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، زندگی، روشنی، ان تمام چیزوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ اس زندگی اور اس روشنی کے وسیلے سے اس نے پیدا کی ہیں جو اس کے اندر، یعنی ان ادر ویز آپ یہ کہہ سکتے ہیں خدا سب چیزوں، یعنی خدا نے سب چیزوں کو بنایا ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کس کے وسیلے سے؟ روشنی کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ زندگی کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ یسوع کے وسیلے سے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کس کے وسیلے سے؟ کلام کے وسیلے سے۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نا، 5 چیزیں جو چیزیں خدا بنا سکتا ہے ان چیزوں کو خدا برباد بھی کر سکتا ہے، ڈسٹرائے بھی کر سکتا ہے۔ وٹ ایور گاڈ کین کریٹ دا سیم تھنگ گاڈ کین ڈسٹرائے۔ پرنسپل آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں خدا ان کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ خدا دنیا کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے اور کرے گا برباد جب عدالت ہوگی۔ جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں خدا کے پاس اختیار ہے، خدا ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تاریکی ہے، تاریکی نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے، اس لیے وہ کسی چیز کو برباد نہیں کر سکتی، اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ خدا نے بنائی ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، بیمار کے لیے، کسی اور کے لیے، آپ اس تاریکی سے کہیں تیرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ تو اس لائف کو ڈسٹرائے کرے، کیونکہ تیرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو نے اس کو بنایا نہیں ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے، خدا کے پاس اختیار ہے اس کا۔ روشنی کے پاس اتھارٹی ہے، تاریکی کو الاؤ نہ کریں کہ کسی چیز پہ ڈومینیٹ کریں۔
جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں خدا ان چیزوں کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، جو چیزیں خدا نے نہیں بھی بنائی ہیں خدا ان کو بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، اس لیے وہ تاریکی کو بھی برباد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ پہلی آیت میں کیا اس نے بتایا ہے؟ وہ خدا ہے۔ دوسری آیت میں سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا، کریٹر ہے۔ جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں خدا ہی ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تاریکی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ ان چیزوں کو برباد کرے جو خدا نے بنائی ہیں، اس انسان کو، اس پلان کو ڈسٹرائے کرے جو خدا نے بنایا ہے۔ دشمن سے کہے کہ تیرے پاس اختیار نہیں کہ تو میری زندگی کے لیے جو خدا کا پلان ہے اسے ڈسٹرائے کر سکے۔ ہاللویا۔ تاریکی کے پاس یہ اختیار نہیں اس پلان کو ڈسٹرائے کرے جو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اب میری بات کو سمجھنے کی نہیں سمجھ، جو چیز خدا نے بنائی ہے اسے کوئی ڈسٹرائے نہیں کر سکتا ہے، اسے خدا ہی برباد کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، لیکن وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تاریکی نے کوئی چیز نہیں بنائی، وہ کسی چیز کو برباد نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ کسی چیزوں کو کچھ چیزوں کو برباد کر رہی ہے، ہم اسے الاؤ کر رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ برباد کرے۔ تاریکی کو روشنی دکھائیں اور وہ ختم ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے۔ بیماری کو، گناہ کو، آزمائش کو، مصیبت کو، ڈیمنز کو، ابتری کو، کنفیوژن کو کیا دکھائیں؟ صرف یسوع مسیح دکھائیں اپنے اندر۔ یسوع مسیح کا نام اس قدر پاورفل ہے، اس قدر روشنی اس نام میں کہ اگر آپ واقعی اس نام کو سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمیں مکاشفہ ملا یسوع کے نام کا، یو جسٹ سے اٹ ان جیسس نیم، تاریکی ختم ہو جائے۔ آخر میں صرف 3 باتیں دیکھیں گے روشنی کیا کرتی ہے، اور جب آپ یہ سنیں گے روشنی کیا کرتی ہے تو آپ امیجن کریں کہ یسوع مسیح یہ کرتا ہے، اور آپ امیجن کریں اگر روشنی یہ کرتے یسوع یہ کرتا ہے میں بھی یہی کروں گا، مجھے یہی کرنا ہے۔ نمبر 1 روشنی کیا ہے؟ انرجی اور پاور ہے۔ روشنی کیا ہے؟ انرجی، قوت، انرجی کو اردو میں کیا؟ توانائی، پاور ہے۔ تو روشنی کیا ہے؟ پاور ہے۔ The light of Christ in your life is the power of God in your life۔ روشنی کیا ہے؟ پاور، اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ تاریکی کو پیچھے دھکیل دیتی۔ اس انرجی، لائٹ از انرجی، اور یہ کریٹو انرجی، خدا کی انرجی، خدا کی توانائی، تخلیق کی توانائی، اٹ کریٹس، خلق کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے۔ اگر آپ کی دعا میں روشنی ہے وہ کریٹ کرے گی۔ نمبر 2 روشنی کا ایک مقصد ہے، روشنی کا ایک مقصد، پرپس ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ تاریکی پہ غالب آنا، چیزوں کو برائٹ کر دینا۔ روشنی میں چیزیں خوبصورت نظر آتی۔ آپ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں؟ مسکرائیں ذرا تھوڑا سا تاکہ واقعی خوبصورت نظر آئے۔ روشنی بھائی الفریڈ کو خوبصورت بنا دیتی ہے، تاریکی کیا بنا دیتی ہے؟ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہمارے 2 نوجوان سنگاپور جا رہے ہیں بائبل اسٹڈی کے لیے، وہ اور خوبصورت بن کے واپس آئیں، اور میری دعا ہے وہ اکیلے واپس نہ آئیں، بہت سی برکت لے کر واپس آئیں، برکات نہیں، برکت لے کے واپس آئیں، کلام کی برکت، پاک روح کی نعمتیں لے کر واپس۔ آپ غلط نہ سمجھیں مجھے۔ تو روشنی کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے۔ آپ اگر روشنی ہے تو آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، اگلے سال کے لیے میرا یہ پلان ہے، اور میں ان دنوں میں دعا کرتا خدا نے اگلے سال کے لیے پلان دے۔ خدا نے اگلے سال کا پلان یہ ہے، میک پریئر یور پرائیورٹی، دعا کو اپنی ترجیح بنائیں۔ یہ میرا اگلے سال کے لیے پلان ہے۔ خدا نے کہا ایماندار دعا کو پرائیورٹی بنا دیں۔ کوری ٹین بوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دعا آپ کا سٹیئرنگ ویل ہے یا سپیئر ویل ہے؟ دعا آپ کی زندگی کا سٹیئرنگ ویل ہے یا سپیئر ویل ہے؟
کیا ہے دعا آپ کی زندگی میں؟ سٹیئرنگ ویل ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے لیکن ہوگا اگلے سال۔ پریئر از اے پرائیورٹی، اور بہت سی باتیں ہم اگلے سال دعا کے بارے میں سیکھیں گے اور دعا کرنا سیکھیں۔ تیسری اور آخری بات روشنی کے بارے میں، لائٹ گروز اینڈ ایکسپینڈس، روشنی پھیلتی ہے، بڑھتی ہے۔ چرچ ہمیشہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگی، منادی بڑھے گی، روشنی ایکسپینڈ ہوگی، انجیل کا پیغام بڑھے گا، کم نہیں ہو کبھی۔ ہاللیلویہ، کیونکہ روشنی ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، چرچ کام ہو جائے گا، مسیحی کام کبھی نہیں کام، روشنی کام نہیں ہوگی۔ اٹس انرجی، اٹ از پرپسفل اینڈ اٹ ایکسپینڈس۔ روشنی کو کیا کرنا ہے؟ پھیلنا ہے۔ ہم سب کو نور کے فرزند بننا ہے۔ اس کرسمس سیزن میں آپ نے دعا کریں کہ میں خدا نور کا فرزند بنوں۔ آخر میں آپ اپنے آپ سے کہیں میں روشنی ہوں، آئے تاریکی میری زندگی میں سے دور ہو جا، تاریکی کے کاموں ہم تم پر یسوع کے نام سے غالب آتے ہیں۔ میں تاریکی پہ غالب آتا ہوں، میرے ارد گرد جو تاریکی ہے میں یسوع کے نام سے ابھی غالب آتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آئے دعا کریں، شکر گزاری کریں، سب دعا کریں، شکر گزاری کریں، اقرار کریں وہ روشنی ہے، ہم تاریکی پہ غالب آئے ہیں۔ یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہ آپ کو نئی زندگی، گناہوں سے معافی، شفا اور راحت بخشے گا۔ یسوع نے فرمایا، اے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ گناہوں سے توبہ اور یسوع کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ شاید آپ کہیں، میں تو پیدائشی مسیحی ہوں، میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں، چرچ کا ممبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے فرمایا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ آدم میں سب مرتے ہیں، مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو یسوع مسیح آج ہی آپ کے زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دے گا۔ آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں۔ خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے۔ آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک صاف کر، میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند ہو۔ آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں۔ مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما۔ میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے۔